शो यूके इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। आई होप आपने शो के एडवर्ट्स देखे हों वीनस टीवी के ऊपर। शो का जो फॉर्मेट है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आप इस शो के अंदर अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप कॉल कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जिससे आपके मसले का हल निकल आए। अगेन स्क्रीन के ऊपर टेलीफोन नंबर स्टूडियो का आएगा और आप फिर कॉल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, बिकॉज़ आपको पता है हमारे पास शो का फॉर्मेट इस तरह होता है कि मैंने कॉल्स लेनी होती हैं, तो मैं जिस तरीके से भी कोशिश करूँगा इस तरीके से कि मैं आपको कोई ना कोई फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन दूँ। उसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप कॉल करते हैं तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर लीजिए ताकि फिर आप मुझे सुन सकें जब मैं टीवी के ऊपर आपके सवाल का जवाब दूँ। सो अगर आप कॉल करते हैं आप उसके बाद मुतमईन होकर फ़ोन रख लें और मेरा जवाब सुनें टीवी के ऊपर। अगेन आपको मैं रिपीट करके एक बात बता दूं कि आप इस शो के अंदर अपने इमिग्रेशन के मसाइल के लिए कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी कोई ना कोई मदद कर सकूं। सो मेरे ख्याल से हमारे पास पहले कॉलर हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई आपको बड़े अरसे बाद देखा है। वालेकुम अस्सलाम। बस सर इधर उधर फिर रहे थे, बट थैंक यू सो मच कि आपने याद रखा। जी याद रखा है। बड़े अरसे बाद बड़े मिस कर रहे थे। चलें खैर, अच्छा ये कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जी बिल्कुल। मैं 2001 में आया था तो मैंने साइलम किया था आपके साथ जी। तो 2003 में मैंने इस्लामिक मैरिज की अपनी पाकिस्तानी ब्रिटिश लड़की के साथ जी। तो 2005 में मेरी बेटी पैदा हुई, अल्लाह ने दी। माशाल्लाह। और 2008 में मैंने इंग्लिश मैरिज की इजाज़त उस वक्त लेते थे होम ऑफिस से जी। उसी वक्त मैंने केस डाल दिया। ठीक है 2008 में। ठीक है 8 में जो कि मुझे 2009 में ग्रांट हो गई लीव, डिस्कशनरी लीव 3 साल की। ठीक है। जब 3 साल की वो ख़त्म होने का टाइम था उस 3 साल के दौरान हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी और 2010 में मुझे बहुत ज़्यादा मेरी एक्स वाइफ ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक मैंने पुलिस बुलवा ली। उसने एडमिट भी किया तो उसने एडमिट किया और वो पुलिस उसको साथ ले गई। फिर वो मेरे पास सारा प्रूफ भी था। फिर 2012 में जब मेरी एक्सटेंशन का टाइम आया मैंने उनको बता दिया कि मैं सेपरेट हूँ। उस वक्त डिवोर्स नहीं हुई थी लेकिन सेपरेट हम हो गए थे। तो मेरी बेटी भी ब्रिटिश है माशाल्लाह, उस वक्त जो पैदा हुई थी एक ही बेटी है। तो जब मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया उन्होंने मुझे बजाय 3 साल के एक्स्ट्रा देने के उन्होंने मुझे 5 साल के रूट पे डाल दिया। 10 साल नहीं 5 साल। उन्होंने कहा कि अभी हम 2.5 साल की आपको लीव दे रहे हैं, इसके बाद एक और लेनी पड़ेगी 2.5 साल की। जो कि जो मेरी जो 2.5 साल वाली खत्म हो रही है ना। अच्छा अभी मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वैसे भी आपको 6 साल हो गए हैं लीगली तो तुम इंडेफिनेट डायरेक्ट अप्लाई करो बेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि मेरे पास तो सारा वो प्रूफ है। अभी हमारी डिवोर्स भी हो गई है तो बच्ची का भी मेरा कॉन्टेक्ट चल रहा है। 8 महीने तक मैं मिलता रहा हूँ। अभी मेरा कोर्ट में लास्ट हियरिंग इंशाल्लाह आफ्टर 3 वीक में है और मेरी कोर्ट में कर दिया है कि मैं मिलने दूंगी, कोई मसला नहीं। अभी मुझे पूछना ये है कि मुझे एक्सटेंशन अप्लाई करनी चाहिए या मुझे इंडेफिनेट, और मुझे कंटिन्यू यहाँ 16 साल हो गए हैं और 6 साल 7 साल लीगल हो गए हैं और मेरी बच्ची भी ब्रिटिश है। और एक छोटा सा और सवाल है साथ प्लीज। मेरे डैड ओवर 74 हैं और वो 25 ईयर पहले आए थे, उनको इंडेफिनेट मिल गई है यहाँ लेगेसी में और हमने उनका नेशनलिटी अप्लाई की थी 2014 में। उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि आप 10 साल वाले रूट, उस वक्त नहीं था वो रूट। खैर हमने दोबारा उनको कहा कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें IT पॉइंट पे चेक भेजो और दोबारा अभी 8 मंथ हो गए हैं दोबारा, तो अभी वो कुछ नहीं बता रहे। MP को भी इन्वॉल्व किया। एक इसका सवाल का ये जवाब दे दें कि वो दे देंगे नेशनलिटी और कितना टाइम लगाएंगे, वो हार्ट पेशेंट है। बस ये 2 सवाल है मेरे लिए, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, इंडेफिनेट या एक्सटेंशन। ऑलराइट थैंक यू सो। कुछ पूछना है मुझसे? नहीं जी कुछ भी नहीं, मैं आपको बड़े मुतमईन तरीके से जवाब देता हूँ। आई होप आपको मेरा जवाब फ़ायदेमंद लगे। अगेन मैं आपको डायरेक्टली भी जवाब दे सकता हूँ लेकिन आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉल के अंदर उठाए हैं तो पहले मैं उनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो।
پہلے آپ نے بولا آپ کو 3 سال کی ڈسکریشنری لیو ملی. ایکسلنٹ. زیادہ تر لوگ جن کے پاس ویزا نہیں ہوتا تھا اور ان کی ریلیشن شپ ہے کسی بھی برٹش اسپاؤس سے یا بچے ان کے انوالو ادھر, ان کو ڈسکریشنری لیو ملتی تھی, جو کہ لا یہ ہوتا تھا ڈسکریشنری لیو کا کہ 3 سال کی ڈسکریشنری لیو ملتی تھی, پھر 3 سال کی دوبارہ ڈسکریشنری لیو ملتی تھی, اور 6 سال بعد آپ کو انڈیفینٹ ملتا تھا. پھر 2012 میں جا کے لا میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. انہوں نے کہا جی کہ آئندہ سے ہم ڈسکریشنری لیو نہیں دیں گے, کیونکہ 2012 میں نئے لا انٹروڈیوس ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جی آئندہ سے ہم 2.5 سال کا ویزا دیں گے, اور کوئی بھی شخص جو 2.5 سال کے ہیومن رائٹس کے اوپر جو بھی اس ویزے کے اندر آئے گا, یا تو ہم اس کو 5 سال بعد سیٹلمنٹ دے دیں گے اگر اس کا ایکسیس ٹو اے چائلڈ ہے, یا ہم ان کو 10 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دے دیں گے. سو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی ایکسٹینشن کی باری آئی 2012 کے اندر, تو ظاہری بات ہے انہوں نے بولا ہوگا کہ جی آپ تو اپنی وائف کے ساتھ نہیں, اور آپ کے وکیل یا آپ نے خود اس وقت اپنا کیس پریزنٹ کیا ہوگا کہ جی میری بچی تو ادھر ہے. اینڈ آف کورس اگر آپ کی بچی ہے اور آپ کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, تو آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ ود ان دا پالیسی فار اندر ایکسٹینشن. اب مجھے نہیں پتہ اس وقت حالات کیا تھے کہ انسٹیڈ آف ڈسکریشنری لیو انہوں نے آپ کو 2.5 سال کے روٹ کے اندر ڈال دیا. ٹیکنیکلی آپ کو فائٹ کرنا چاہیے تھا اس وقت, اور ان کو کہنا چاہیے تھا مجھے ایک اور ڈسکریشنری لیو ہی کی ایکسٹینشن دی جائے تاکہ 6 سال بعد میں ایلیجیبل ہوں انڈیفینٹ کے لیے. لیکن کیونکہ 2012 میں لا چینج ہو گیا, انہوں نے انسٹیڈ آف کہ آپ کو پرانے لا کے انڈر ڈالیں, نئے پیٹرن میں ڈال دیا. تو اب آپ نئے والے لا کے انڈر آتے ہیں جس میں یا تو آپ کو 5 سال بعد انڈیفینٹ ملتا ہے یا 10 سال کے بعد. اب وہ مجھے پتہ نہیں کہ جب آپ نے اوریجنل اپنا ہیومن رائٹ کے اوپر کیس ڈالا تھا تو آپ نے 5 ایئر بیس پہ ڈالا تھا یا 10. آپ نے مجھے ٹیلی فون پہ بولا کہ طارق بھائی میں نے 5 ایئر بیس پہ ڈالا تھا, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 2.5 سال کے بعد ہم آپ کو انڈیفینٹ دیں گے. تو ان شارٹ جب ابھی آپ کی ایکسٹینشن کی باری آئے گی یا جب ویزا ختم ہونے لگے گا, آپ ایک اور ایکسٹینشن کریں گے, آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی نہیں کر سکتے, بیکاز ڈسکریشنری لیو کے انڈر آپ کے پاس 6 سال کا ویزا انڈر ڈسکریشنری لیو ہونا چاہیے تھا, یعنی کہ 3+3. لیکن جب پہلا 3 سال کا ویزا آپ کا ایکسپائر ہوا تو اس کے بعد آپ انسٹیڈ آف آسکنگ فار اندر 3 ایئر ویزا, آپ کو انہوں نے سوئچ کر دیا جو 2012 کے بعد ہیومن رائٹ کے کیس لا آیا تھا, کیسز آئے تھے, اور اس میں ہیومن رائٹ کی نئی لیجسلیشن آ گئی تھی, تو انہوں نے اس روٹ کے اندر ڈال دیا. تو یہ تو جی سیدھی آپ کی بات ہو گئی کہ آپ اپلائی کریں گے ایکسٹینشن کے لیے. پھر آپ نے ایک چھوٹا سا ایک سوال ریز کیا, بڑا امپورٹنٹ اس میں سوال ہے. آپ نے کہا جی کہ میں تو ڈومیسٹک وائلنس کا بھی وکٹم ہوں. دیکھیں یہ ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ بالکل جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اسپاؤزل ویزا ہو. آپ کے پاس ڈسکریشنری لیو کا ویزا تھا, تو اس لیے سمپل آپ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے. ڈومیسٹک وائلنس آپ پہ لاگو اس لیے نہیں ہو سکتا بیکاز آپ کے پاس اسپاؤزل ویزا نہیں تھا. پھر آپ نے بولا کہ جی میرے فادر نے اپلائی کیا نیشنلٹی کے لیے کچھ عرصہ پہلے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں تو اس لیے میں بھی ڈیٹ کوٹ نہیں کر سکتا, کچھ عرصہ پہلے سیٹلمنٹ کیسز کے اندر انہوں نے تھوڑی سی چینجز لا دیں. انہوں نے یہ بولا کہ جی ہم 10 سال کا آپ کا ریکارڈ چیک کریں گے, اور ان دا لاسٹ 10 ایئرز اگر آپ کی امیگریشن ہسٹری میں کوئی ایشوز ہیں تو شاید ہم آپ کو نیشنلٹی نہ دیں. لگتا یہی ہے کہ اسی بیسس کی وجہ سے انہوں نے آپ کے فادر کی نیشنلائزیشن اپلیکیشن کو ریفیوز کیا ہے. اگین میں نے ریفیوزل لیٹر کو پڑھا نہیں, میں ازیوم کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس کی مجھے تھوڑی سی ہنٹ دی تھی, اور جو میں نے بھی پریکٹس میں دیکھے ہیں ریفیوزل زیادہ تر اسی مقصد کے لیے اسی وجہ سے ملتے ہیں. لیکن جہاں وہ نیشنلٹی ریفیوز کریں وہاں وہ آپ کو ایک ریکنسیڈریشن کی آپشن دیتے ہیں جو آپ 80 پاؤنڈ پے کریں. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اپنے ایم پی سے ریکویسٹ کریں کہ اس کا ڈیسیجن دیں, اور ایک دفعہ وہ ریکنسیڈریشن کا ڈیسیجن آ جائے پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس پہ کیا بولا ہے, دین یو مائٹ ہیو اے کیس کہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بٹ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کافی لوگ جن کا پچھلے 10 سال میں امیگریشن اسٹیٹس کا پرابلم ہے, نیشنلائزیشن اپلیکیشن کے وقت وہ یہ ایشو ریز کر لیں, لیکن آپ آف کورس اس کو چیلنج کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کس بیسس پہ وہ ایشو کو ریز کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. میرے خیال سے ایک اور کالر فون لائن پہ, میں ان کو بھی لے لیتا ہوں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم سر. سر میرا نام علی ہے. جی علی. سر میں آج سے 10 سال پہلے آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزے پہ. جی. تو میرے 10 سال پورے ہونے میں 2 ماہ کا وقت رکھتا تھا. تو مجھے ایک سلیسٹر نے کہا کہ آپ ایسا کریں, ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن ڈال کے اپنا جو ٹائم ہے نا پیریڈ لیگل پورا کر لیں 2 سال. جی. میں نے ڈال دیا, لیکن انہوں نے ریفیوز کر کے مجھے اپیل کا رائٹ دے دیا تھا. تو میں نے اپیل کر دی, تو اپیل کی ڈیٹ تو نہیں ابھی آئی. تو اب سر کیا میں کر سکتا ہوں, کیا میں میرے 10 سال تو پورے ہو گئے, کیا اب میں وہ وڈرا کر کے اپلیکیشن ڈالوں یا کیا کروں؟
بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو سر. پہلے میرے خیال سے جو آپ کو کسی نے مشورہ دیا میں تھوڑی اس کی لاجک بھی بتا دوں. کچھ لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ اس کنٹری میں اگر آپ 10 سال لیگلی رہ لیں, ناٹ فار اسٹوڈنٹ, کوئی بھی 10 سال لیگلی رہ رہے تو وہ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتا ہے. اس میں ایک اور بھی ہے پروویژن کہ اگر آپ کسی اپیل کر رہے ہیں ود ان دا ٹائم لمٹ, یعنی کہ آپ نے ویزا ڈالا, کسی وجہ سے ریفیوز ہوا اور ابھی آپ کو اپیل کا رائٹ ملا ہے, تو وہ ساری جو 3C لیو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے لیگلی, یعنی کہ اس کے اندر جتنا بھی پیریڈ ہے وہ لیگل پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے کیونکہ آپ کو اس وقت اپیل رائٹ ملا ہوا ہے تو وہ سارا لیگل پیریڈ کاؤنٹ ہوگا. اب آپ کے پاس بیسکلی 2 طریقے ہیں, 2 رستے ہیں. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر, اور میں ضرور بولوں گا کہ آپ اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر مشورہ کر لیں, لیکن میں آپ کو دو انفارمیشن کے لیے 2 آپشنز دے دیتا ہوں. آف کورس اگر آپ کے لافلی 10 ایئرس پورے ہو گئے ہیں, ایک آپشن تو یہ ہے کہ جی آپ اپنی اپیل وڈرا کر کے نئی اپلیکیشن ڈال دیں 10 ایئر کے اوپر, بیکاز جب تک آپ کی اپیل پینڈنگ ہے آپ اس کو وڈرا کریں گے اور اونلی دین آپ نئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں 10 ایئر کی بیسس پہ. ایک تو آپشن آپ کے پاس یہ ہے. اس سے جو دوسری آپشن ہے جو میرے خیال سے تھوڑی بہتر ہے, نارملی جب آپ کو اپیل رائٹ ملتا ہے تو آپ اپنے ریفیوزل لیٹر کو بھی پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے انڈر سیکشن 120 سیکریٹری آف اسٹیٹ بولتا ہے کہ کوئی بھی ایڈیشنل گراؤنڈز ہیں جس کی بیسس کے اوپر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس کنٹری کے اندر اسٹے ملے, جو ہم نے اوریجنلی آپ کی اپلیکیشن میں کنسیڈر نہیں کیا, تو انڈر سیکشن 120 آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیں. آف کورس آپ اپنے ریفیوزل لیٹر میں پڑھیں, ضرور یہ سیکشن 120 کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوگی. تو پھر بہتر یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے 10 ایئرز ہو گئے کہ آپ اپنی اپیل کو وہیں رہنے دیں اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کو انڈر سیکشن 120 لکھیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے آج سے 2 سال پہلے ہیومن رائٹ اپلیکیشن ڈالی تھی, لیکن اب میرے 10 ایئر لافلی پورے ہو گئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ 10 ایئر کی بیسس کے اوپر میری اپلیکیشن کو اب کنسیڈر کریں. پھر اپیل کی جب باری آئے گی تو آپ اپنے امینڈڈ گراؤنڈس کے اندر اس بات کو بھی ریز کرتے ہیں کہ جی میرے آپ 10 ایئرز لیگلی پورے ہو گئے ہیں, میں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو انڈر سیکشن 120 انٹیمیٹ کر دیا تھا. تو آئی تھنک وہ ذرا بہتر آپشن ہے. بٹ اگین پلیز یاد رکھیے کہ اس شو کا مقصد انفارمیشن دینا ہے. کیس اسپیسیفک اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے تو ضرور اپنے وکیل کے پاس جائیں, یا شو کے اینڈ میں کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی آئیں گی, آپ اس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ ایز فار ایز دس شو از کنسرن ایٹ دا مومنٹ آپ کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں, تو پلیز آپ اسی بیسس کے اوپر پروسیس کیجیے اس انفارمیشن کو. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز فدا بول رہی ہوں ڈاربی سے. جی مسز فدا. مجھے 2014 میں مجھے ملا تھا ریزیڈنٹ پرمٹ 2.5 سال کے لیے. اوکے, کس بیسس پہ آپ کو ملا تھا؟ ہیومن رائٹس تھی. اچھا یس میم. تو ابھی سپٹمبر میں میرا یہ ایکسپائر ہو رہا ہے. جی. تو میں یہ پوچھنا تھا کہ مجھے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کروں, کیونکہ مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے یہاں لیگل رہتے ہوئے. آپ اس سے پہلے کون سا ویزا تھا اس 2.5 سال سے پہلے آپ کا؟ نہیں کچھ نہیں تھا, بس اپلائی کیا ہوا تھا, انہوں نے دیا بہت دیر سے. اچھا نہیں, اس سے پہلے کوئی نہ کوئی آپ اس کنٹری میں کب آئی تھیں؟ 16 سال پہلے کون سے ویزے پہ آئی تھیں؟ ویزا پہ آئی تھی, پھر میں یہاں اپلائی کیا. جی جی میم, میں آپ کو بھی میں سمجھ گیا تھوڑی سی آپ کی بات. تھینک یو میم. اور آپ کو بچوں کی بیس پہ ملا تھا 7 سال ان کے پورے ہو گئے تھے؟ نہیں میں بس بیٹی کے پاس آئی تھی میں اکیلی. اچھا پھر آپ کو انہوں نے 2.5 سال کا دے دیا؟ 2.5 سال کا انہوں نے دیا ہے, تو اب یہ ایکسپائر ہو رہا ہے, تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں انڈیفینٹ اپلائی کر سکتی ہوں؟ میں بتا دیتا ہوں میم آپ کو. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ایک اور بات بھی ہے. جی جی بالکل پوچھیے. ایکسٹینشن ہو یا انڈیفینٹ ہو, کیا کیا چیزیں مجھے ان کو پرووائڈ کرنی ہوں گی؟ ٹھیک ہے جی, میں پوری کوشش کرتا ہوں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں جی بس یہی. تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلی بات آپ نے عرض کیا کہ آپ کو 2.5 سال کا ویزا ملا. جس طرح میں نے پہلے بولا تھا کہ 2012 میں قوانین میں تھوڑی چینجز آئیں اور ہیومن رائٹس کے قوانین انٹروڈیوس ہوئے امیگریشن رول کے اندر, جس کے تحت انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 2.5 سال کا ویزا دیں گے اور 4 ایکسٹینشنز آپ نے اپلائی کرنی ہے, اور جب آپ کو اس کنٹری میں لیگلی 10 سال ہو جائیں گے آپ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے اس لیے ان سے پوچھا تھا کہ اس 2.5 سال سے پہلے ان کے پاس کون سا ویزا ہے, بیکاز اگر ان کے پاس کوئی لیگل ویزا تھا اس سے پہلے, ناٹ وزٹر بٹ نارمل ویزا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, اور ان کو پھر 2.5 سال کا کسی وجہ سے مل جائے. نہیں آپ بے شک, سوری آپ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کال پہ, آپ بے شک فون رکھ دیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں آپ, وہ آپ کے لیے ایزی رہے گا میم. جی
تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیونکہ آپ کو انیشلی 2.5 سال کا ویزا ملا ہے، اب آپ کو 4 اور ایکسٹینشن لینی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کے 10 سال لیگلی اس کنٹری میں پورے ہو جائیں گے آپ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ طارق بھائی مجھے آلریڈی یہاں 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن یقین کریں، سوری میرا مطلب ہے کہنے کا کہ یہ سمجھیں کہ لیگلی 10 ایئرز آپ کو چاہیے، اس میں اگر آپ کا 15 سال کے پیریڈ میں اللیگل پیریڈ تھا، میننگ آپ کے پاس ویزا نہیں تھا، تو وہ پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب ویزا ملتا ہے ادھر سے پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے بولا ایکسٹینشن میں کیا کیا چاہیے، اگین ایکسٹینشن کے وقت پروف آف کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ رہے ہیں، اور جس بیسس میں انہوں نے اوریجنلی آپ کو 2.5 سال کا ویزا دیا تھا وہی سرکمسٹانسز آپ نے بتانے کہ کتنے اور اسٹیبلش ہو گئے ہیں۔ تو آئی ہوپ اگین اگر آپ کو اسپیسیفک انفارمیشن چاہیے تو آپ پھر بعد میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے لائرس کے ساتھ، اینڈ دے کین گیو یو کیس اسپیسیفک انفارمیشن۔ لیکن ایکسٹینشن کے وقت آپ کو ایگزیکٹلی وہی چیزیں بتانی ہیں جو آپ کو جن بیسس پہ اوریجنل ویزا ملا تھا، کہ جی اگر آپ کو بیٹی کی بیسس پہ ملا تھا تو ابھی بھی میں ان کے ساتھ رہتی ہوں اور میرے اور زیادہ میں یو کے انڈر انٹیگریٹ ہو گئی ہوں، پھر پروف آف لیونگ اور وہ سارا آپ کو ساتھ لگانا پڑے گا۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، انشاءاللہ ویل سی یو آن دی ادر سائڈ آف دا بریک۔